अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजाज सैयद आज फिर इधर नहीं है। वो किधर हैं ये वक्त बताएगा, मैं अभी फ़ौरन बता नहीं सकता, और उनकी तरफ से सख्त किस्म की हिदायत हैं कि आपने मेरा ज़िक्र नहीं करना। मैंने बस आपको इतना ही बताना था। तो नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें एक नंबर वन ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ से मिलता है, क्या इंसाफ है या नहीं, और दूसरा ये है कि क्या इलेक्शन इस साल हो पाएंगे। तो ये दो इश्यूज़ हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। आज मैं अकेले ही हूँ, आपको मुझे मेरी ही सारी बातें सुननी पड़ेंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा जल्दी ख़त्म कर दूँ ताकि आप भी बोर ना हो। तो इंसाफ का मेरे ज़हन में कैसे ख्याल आया, वो इसलिए आया कि आज जनाब चीफ़ जस्टिस 8 रुकनी बेंच की क़यादत करते हुए उन्होंने वो केस जिसमें उनके अपने इख्तियारात सल्ब होने का ख़दशा है, या जो सू मोटो पावर है वो बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं उनके साथ शेयर करने के हवाले से जो कानून साज़ी हुई है, रूल और प्रोसीजर में जो तरमीम हुई हैं, उसके हवाले से आज उसकी समाअत थी। और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने जो हमख्याल जज हैं उनको साथ लेकर बैठे हुए थे, और उसमें ये ज़िक्र आया। एक तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से इस बात की इस्तदा थी कि जो सीनियर 7-8 जो सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं उन पर आप बेंच बनाएं जो कि इस केस को सुने। चीफ़ साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी, और उन्होंने साथ एक तो बात ये कि उन्होंने कहा जी कि हमारे जो है ना ये जो कवानीन बन रहे हैं, ये एक जो अदलिया है उस पे उसके इख्तियारात को कम करने की एक कोशिश है। और जो बल्कि उन्होंने कहा कि जो रियासत का तीसरा सतून है उसके इख्तियारात के हवाले से उन्होंने बात की। और दूसरा उन्होंने इस चीज़ पे अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा जी कि जो सियासतदान हैं वो अपनी मनपसंद फ़ैसले लेने आते हैं, इंसाफ लेने नहीं आते। तो मुझे ख्याल आया कि क्या जो जज साहबान हैं ये फ़ैसले ये किस बुनियादों पे करते हैं कि जिनमें इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि हम जो है वो भी हमारी भी मनपसंदी शामिल है या नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि चीफ़ जस्टिस जो हैं अगर वाक़ई इंसाफ के तकाज़ों पे चल रहे होते तो फिर तो ये था कि उन्हें ख़ुद इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें उनकी पावर जो है वो कर्टेल हुई है। उनकी पावर एज़ अ चीफ़ जस्टिस बाकी जो दो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं उनके साथ शेयर हो रही है। तो वो कहते हैं कि इंसाफ का तकाज़ा है कि मुझे इसमें बैठना नहीं चाहिए था। इसमें हमारे जो दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था जी कि एक तरफ वकील है वो भी आप समझें कि जैसे उमर अता बंदियाल है, और आगे जो केस की समाअत करने वाला बेंच है उसकी क़यादत भी उमर अता बंदियाल ही कर रहे हैं। तो वो आपस में ही उनकी गुफ्तगू चल रही है कि जो पिटिशनर हैं वो भी उनको उमर अता बंदियाल ही तस्वर किया जाए। एग्जैक्ट उन्होंने वर्ड इस तरह नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एडवोकेट उमर अता बंदियाल, एक उन्होंने इशारतन इस तरह से बात की। तो दूसरा ये है कि अगर वाकई इंसाफ की बात होती तो फिर तो जो जिस कानून कानून के बनने से उन्हें ज़्यादा अफसोस हो रहा है या परेशानी हो रही है, या जिसको वो मुअत्तल किए हुए हैं, तो वो उसमें बेंचों की तश्कील का मामला भी है। तो इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अगर ये चीफ़ जस्टिस के पास ये डिस्क्रिशन थी, सवाबदीद थी, तो सवाबदीद का एक ईमानदाराना इस्तेमाल किया जाता। अगर वो किया जाता तो जो बेंचों की तश्कील है उसमें जो इंसाफ के म्यार रखे गए हैं उस पर तो चीफ़ साहब के जो साथी जजेज़ हैं उनको भी इतराज़ है, तो लिहाजा ये इंसाफ नहीं है। तो सवाल ये है कि इंसाफ कहाँ से मिलता है। इस बारे में जब आज इनका मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे अपने एक दोस्त हैं गुलबाज मुश्ताक, वो भी वकील हैं, मुझे उनका एक ट्वीट याद आ गया। उन्होंने कहा कि लोग अदालत में इंसाफ लेने जो आते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, इधर अदालतों में रिलीफ मिलता है। तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने सोचा, मैं आज भी उनसे ये पूछ रहा था, मैंने कहा जी कि क्या मतलब रिलीफ, इंसाफ किधर होता है। उन्होंने कहा जी कि इंसाफ जो है एक रिलेटिव टर्म है, हर बंदे का अपना अपना इंसाफ है। तो जो उसको मिलता है अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए तो वो उसका अपना है। अगर चीफ़ साहब को अपनी मर्ज़ी का मिल गया या जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है तो उनको लगता है कि मैंने ये इंसाफ किया है। बाकी लोग जो हैं उनकी भी ये सिचुएशन है। तो दूसरा जो गुलबाज मुश्ताक ने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो सारा एक इंसाफ जो है ना वो प्रोसीजर्स में फंसा होता है कि मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, कोई एक टेक्निकल ग्राउंड पे रिलीफ ले रहा होता है, कोई दूसरा टेक्निकल ग्राउंड पे रिलीफ ले रहा होता है।
تو اس سے مجھے ایک اور وکیل ہیں جو کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جسٹس زاہد بہاری صاحب، یعنی وہ کچھ دیر کے لیے وہ جج بنے، پھر جو ہے وہ وکالت پر ہی واپس آ گئے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا ایک سینئر وکیل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا تو یہ میرے پاس پیش ہوئے کسی ایک کیس کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ریلیف چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ سر آپ کو کس بنیاد پہ ریلیف چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، مجھے ریلیف چاہیے۔ تو جب انہوں نے بھی اصرار کیا کہ جناب مجھے کوئی بتائیں کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ کس بنیاد پہ میں آپ کو آپ کی فیور میں فیصلہ کروں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ترلا گراؤنڈ پہ ریلیف چاہیے، تو یہ لہٰذا ادھر زیادہ تر ترلا گراؤنڈ پہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں کمپیشنیٹ ہوتی ہیں جو بار بار سر جھکا رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے والدین کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ عدالت میں آ کے اس طرح پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنے کلائنٹ کو بھی، اور کلائنٹ سے زیادہ ان کا یہ ہے کہ آبویسلی ان کی وکالت بھی اسی طرح چلے گی اگر کوئی ان کے کلائنٹ کو کوئی کسی طرح سے ریلیف ملے گا۔ تو یہ تو انصاف کی صورتحال ہے۔ جو باقی جس کیس سے بات چلی وہ اس کی سماعت آج پھر ملتوی ہو گئی ہے 8 تاریخ تک، اور اس پہ انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ اپنا جواب داخل کرائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ میں اس معاملے میں بحث ہوئی ہے جس کے نتیجے میں قانون سازی ہوئی ہے، تو وہ ریکارڈ بھی پیش کیا جائے۔ میرے خیال ہے چیف صاحب ان کو اراکین اسمبلی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بحث تو کتنی کو کی ہے، کوئی بحث نہیں کی، تو لہٰذا وہ کہیں گے جی کہ آپ نے ہمارے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کیا ہے، تو آپ نے کس بنیادوں پہ کیا، کون سا وزڈم آپ نے ایکسرسائز کیا ہے۔ اینی وے تو دیکھتے ہیں آگے یہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں، اور لیٹ سی۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، تو میں اس بات کا آغاز کروں گا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہاتھ کیا کھڑے کر دیے ہیں؟ ہاتھ انہوں نے یہ کھڑے کر دیے ہیں کہ 14 مئی تک تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ 14 مئی تک کیوں نہیں الیکشن کرا سکتے؟ ابھی تک جو بیلٹ پیپر ہے ان کی جو پرنٹنگ ہونی ہے، پکٹوریل لسٹ ہے ان کی پرنٹنگ ہونی ہے، وہ ابھی تک پرنٹنگ میں نہیں گئے۔ وہ پرنٹنگ میں کیوں نہیں گئے؟ جی کہ پیسے نہیں ہیں۔ باقی جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے سٹاف کو ٹریننگ ضرور دے رہا ہے، لیکن ٹریننگ سے تو صرف الیکشن نہیں ہوں گے۔ آپ کو سیکیورٹی چاہیے، آپ کو فنڈز چاہیے، وہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ نہیں کیے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اب ایک چپ تان کے بیٹھ گئی ہے، اور لہٰذا جلد ہی الیکشن کمیشن بھی عدالت میں یہ بات بھی بتا دے گا جی کہ 14 مئی کو تو نہیں ہو سکتے۔ اگر عدالت ہم یہ تصور کر لیں کہ عدالت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، 30 مئی کو کرا دیں، بھئی 30 مئی کو کس طرح ہوں گے؟ 30 مئی کو جو اصل مسئلہ ہے، اگر وہ جو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے وہ ادھر برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ فنڈ کس نے دینے ہیں اور سیکیورٹی کس نے فراہم کرنی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن کا آئین میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے صرف الیکشن کرانے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے آئین کی طرف سے کہ آپ نے منصفانہ اور پرامن اور شفاف طریقے سے الیکشن کرانے ہیں۔ تو اگر آپ نے صرف الیکشن کرانے ہیں اور ادھر اس دن دھاندلی ہو اور دنگا فساد ہو، تو الیکشن جو ہے وہ ایک اس دن خون بہے، تو وہ تو الیکشن نہیں ہوگا، اور کیا اس کو کوئی الیکشن مانے گا؟ یا جن کو ابھی جلدی ہے الیکشن کی، کیا وہ اس کو تسلیم کر لیں گے ان رزلٹ کو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ ایک بیکار اور فضول ایکسرسائز ہوگی جب تک آپ الیکشن کمیشن کو انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ تو اب الیکشن کمیشن فائنلی اسی چیز پہ جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جس کا اعلان پہلے الیکشن کمیشن کر چکا تھا کہ بھئی ابھی ہم نے جو بریفنگز وغیرہ لی ہیں سیکیورٹی والوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروپس کو سپیئر نہیں کر سکتے اور ہمیں ٹائم چاہیے، تو لہٰذا انہوں نے الیکشن آگے کرنے کا اعلان کیا تھا اکتوبر تک۔ اب آتا ہے اصل سوال کہ کیا اکتوبر میں الیکشن ہوں گے؟ تو ناظرین ابھی تک تو کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں اکتوبر تک، لیکن کوئی یہ بھی کوئی بڑی یقینی صورتحال نہیں ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ایک مردم شماری ہے وہ پھر سے چل رہی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری جس کو کہتے ہیں۔ پہلے جو ہے 2017 میں ہوئی تھی، اور اب جو ہے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ 2018 کی جو الیکشن ہے اس کے بعد اناؤنس ہوئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی حد بندیاں ہونی تھیں، اس دوران حد بندیوں کا جو معاملہ چلتا رہا،
جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی الیکشن کمیشن کو تقریباً 1 سال ان کو لیٹر لکھتا رہا کہ حد بندیاں کر لیں، کیونکہ آئینی تقاضا ہے کہ جب مردم شماری ہو جاتی ہے تو اور وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے سرکار کی طرف سے، تو جب تک اس بنیاد پر حد بندی نہیں ہوتی تو اگلے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ڈیجیٹل سینسس کی طرف، کہ ڈیجیٹل سینسس پہ اس ٹائم 2 ایشوز چل رہے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ ڈیجیٹل سینسس کر رہا ہے، لیکن وہ جس طرح کے وہ کر رہے ہیں مردم شماری، اس پر کافی لوگوں کے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں جس میں حکومتی جماعتیں بالخصوص وہ ہی اعتراض کر رہی ہیں، بالخصوص کراچی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ انڈر رپورٹ ہو رہی ہے، ادھر لوگ زیادہ ہیں اور جو ہے شو کم کیے جا رہے ہیں۔ ایون 2017 والا جو یہ سینسس تھا اس کے حوالے سے بھی اعتراض تھا، اور ابھی والا جو ہے اس پر بھی اعتراض ہے۔ 2017 والے کے حوالے سے ایم کے زیادہ اعتراض تھے، ابھی تو جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کے بھی اعتراض ہیں، تو باقی جماعتیں جو ہیں ان کے بھی اعتراض اپنی جگہ پر چل رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا یہ سینسس مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر تو یہ سینسس مکمل نہیں ہوتا تو الیکشن ڈیلے ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو 2017 والا الیکشن ہے، 2017 والی جو مردم شماری ہے اس کی بنیاد پہ یہ حد بندیاں جو ہیں وہ چلیں گی، مطلب کہ انہی حد بندیوں جو کی گئی ہیں اس بنیاد پر الیکشن ہوں گے۔ لیکن اگر یہ جو جاری مردم شماری ہے اس کو فائنل کر لیا جاتا ہے اگست میں جا کر، یا اگست سے پہلے فائنل کر لیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے تحفظات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جاتا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس۔ آئین کے تحت کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ اس کی اپروول دیتا ہے کہ اس جو سینسس ہے اس کے حوالے سے جب اگر ایک دفعہ اپروول آ گئی، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اگر یہ سینسس اپروو کر دیا، تو پھر اگلا الیکشن جب تک نئی حد بندی نہیں ہوتی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ میں آئین کا ہی حوالہ دے رہا ہوں کہ آئین کی روح سے ہی اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی حد بندی جو نیا سینسس ہے جو ابھی ہو رہا ہے 2023 والا، اس کی منظوری الیکشن شیڈول کے اعلان ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے، لیٹ سے جولائی میں ہو جاتی ہے، اگست کے آغاز میں ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ایک آئینی تقاضا پھر آئے گا جی کہ اس کے لیے حد بندیاں چاہیے، نئی حد بندیاں ہوں گی اس آبادی کی جو نئی سینسس ہے اس کی بنیاد پر۔ جو حد بندیاں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ان کو کم از کم جو ہے 4 مہینے لگیں گے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو جب عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ چل رہا تھا، اور قاسم سوری نے جو رولنگ دے کے پوری پارلیمنٹ کو غدار قرار دے دیا تھا اور وہ ووٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، اور وہ معاملہ پھر جب سپریم کورٹ میں گیا، اور ادھر باقی جو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی ووٹ ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے یا قاسم کی رولنگ کے حوالے سے، ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو چیف الیکشن کمشنر نے اس ٹائم آگے کہا تھا کہ ہم حد بندی ہماری ہونی ہے، یعنی کہ جو 2017 والا ہے اس کے حوالے جو ہونی تھی، سوری جو ڈیجیٹل سینسس کا جو آرڈر ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بھی مردم شماری ہونی ہے اور اس کی حد بندیاں ہونی ہیں۔ تو اس ٹائم عدالت نے کہا تھا جی کہ ہم آپ کو 6-7 ماہ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ دوبارہ آ جاتا ہے، اور جس طرح کی کلائمیٹ آف مسٹرسٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح ایک سائڈ جو ہے وہ الیکشن میں جلدی چاہ رہی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کو مطلب جو گورنمنٹ سائڈ ہے وہ اس کو جتنا تاخیر کی طرف لے جا سکتی ہے وہ اس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت یہی سینسس اور اس کی بنیاد پہ ہونے والی حد بندیاں ان کا حوالہ دے کے اس کو بنیاد بنا کے الیکشن کو مزید کوئی 1 سال لیٹ کر لے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، تو آپ کو جاگتے رہنا ہوگا۔ یہ جو اس طرح کے سرپرائزز ہیں یا روڈ شاکس ہیں ان کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس ہیں جو معلومات تھیں، جو ایک مشاہدات تھے، وہ آپ کو بیان کر دی ہیں۔ آگے اعزاز سید پہ بات پھر واپس آ جاتی ہے کہ اعزاز سید کدھر ہیں، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، یہ آج بتانے والی بات نہیں ہے، نہیں تو اعزاز سید کا کوئی معاملہ رستے میں رک سکتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے کامنٹس ضرور دیتے رہیں۔
کوئی خبر وغیرہ دینی ہو دیا کریں. ویسے آپ کی آتی رہتی ہیں, لوگ جو ہیں کافی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو آگے جو ویریفائی کرنا ہمارے لیے بھی چیلنج آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہو وہ بھی ضرور کریں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.